आदाब, मैं शरीफ भारती और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से कराने जा रहे हैं जिसने उर्दू ज़बान से अपनी मोहब्बत को एक खूबसूरत शक्ल दी है। इस नौजवान ने उर्दू सीखने के लिए बच्चों के लिए एक पहली किताब तैयार की है। नाम है पहली काव्य से उर्दू। ये किताब बच्चों के लिए बुनियादी उर्दू को निहायत आसान, सादा और दिलचस्प अंदाज में समझाती है। जहाँ सादा अल्फाज, आसान मिसालें और छोटे जुमले इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत में से हैं। हैरत की बात यह है कि मुसन्निफ ने इस किताब को अपनी पढ़ाई के दौरान ही लिखी, बल्कि ग्रेजुएशन के आखिरी साल ही इस काविश को मुकम्मल कर डाला, जिससे उनकी मेहनत और उर्दू से गहरी मोहब्बत साफ जाहिर होती है। हमने उनके साथ इंटरव्यू में किताब के सफ़र, इसकी तैयारी और उसके मकसद के बारे में जानने की कोशिश किया। आपसे गुजारिश है कि आप इस इंटरव्यू को देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दें। स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले आपका नाम बताएं ताकि। मेरा नाम है सफ़ीर रहमान और मैं ज़ेर तालीम इमाम बुखारी में अभी हूँ और फराही कर रहा हूँ। मैं इमाम बुखारी में ज़ेर तालीम है। ये कहाँ इदारा है? ये किशनगंज ज़िला में वाक़ है और वहाँ पर मैं अभी तालीम हासिल कर रहा हूँ। किशनगंज रेलवे स्टेशन के से कितनी दूर तकरीबन? वहाँ से ऑटो वगैरह का सहारा लेना? वहाँ से आप 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो जामिया इमाम बुखारी आप गूगल में या किसी भी एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये सर्च करें इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी, तो आपको पता चलेगा इदारे के बारे में। आपको बताऊं कि उसी इदारे में ज़ेर तालीम है, उसी इदारे में एक तरह से वो तालीम हासिल कर रहे हैं और अपने पढ़ाई के दौर में ही जो है उन्होंने ये किताब लिख डाला। कैसे आपके ख्याल आया, आपके जहन में ये बात आई कि नहीं कोई ऐसी किताब होनी चाहिए जो बच्चों के लिए हो और बच्चों के उर्दू सीखने के लिए हो? जी, आपका सवाल सवाल बहुत बढ़िया है और इस सवाल का जवाब मैं तफसील से देना चाहता हूँ, इसलिए कि क्योंकि मकासद बहुत सारे हैं। जैसे मैं किताब में जैसे आप बताएं कि इस किताब के बहुत तरह के वजूहात लिखने का, तो देखिए पहले मैंने इस किताब को लिखने का सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी राइटर कोई किताब लिखते हैं तो ऐसे नहीं कि मन की बात नहीं कि मन में ख्यालात आए और लिख डाले, ऐसे बात नहीं है। बिल्कुल किताब को पढ़ते हैं, पहले रिसर्च करते हैं कि किताब इस फन में है कि नहीं है, या लिखेंगे तो क्यों लिखेंगे, या फिर लिखे तो कोई इसे पढ़ने वाला भी होनी चाहिए इस कैटेगरी का। तो मैंने पहले जब इस किताब को लिखने की या फिर लिखने की कोशिश मैंने की, तो पहले मैंने सोचा इस फन में किताब बहुत सारी मैंने देखी। कुछ किताब मैंने सीबीएसई बोर्ड का मैंने देखा, किताबें तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुरानी किताब है, नई दौर में किताब है, अब तक इस फन में बहुत कम लिखी गई है। लेकिन मैं जो मैंने देखा है मुताला के एतबार से, तो मुझे कहीं इस तरह किताबें नहीं मिली, तो मेरा ख्यालात बढ़ गई इस किताब लिखने का। और मैंने ये जो दिलचस्पी मेरा पैदा उससे बड़ा था, मेरे अंदर कैसे पैदा हो गई, क्या कोई मुझे बताया कि आप इस किताब लिखिए इस तरीके से, ये भी एक सवाल पैदा हो सकता है जहन में, नाज़रीन के जहन में हो सकता है कोई सवाल जी। तो इसलिए मैं किताब को मैंने लिखने के लिए मैं बहुत सारी किताबों का मुताला किया, देखा। उसके बाद मेरे दिल में या फिर दिमाग में ऐसे ख्यालात आए क्यों ना एक किताब लिखूं जिससे बच्चों को फ़ायदा हो। और मैं जब भी घर आता हूँ अपने घर में तो बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ। तो इस तरह की मैं किताब बहुत ज़्यादा ढूंढा हूँ तो मुझे नहीं मिली किताब। अब बच्चों को कहीं पढ़ाने भी दिया हूँ तो वहाँ पे किताबें मैंने देखी है तो वो बहुत पुरानी किताब है, और वो किताबें बहुत पुरानी है, और जो लिखावट भी उस पेज में जो है तो वो पढ़ने के लायक नहीं। उसमें आप बताइए, उसमें हर्फ भी दिखाई नहीं देता है, बच्चे कैसे पकड़ेंगे? आज जो है, आज ज़माना ऐसा आ गया है, इंटरनेट का ज़माना आ गया है कि बच्चे चाहते हैं कि हम भी देख करके पढ़ें, मेरे लोग बच्चा चाहत पड़ जाए उस चीज़ में, लेकिन ऐसी किताबें नहीं हो पाती। कोई ऐसी पुरानी किताबें हैं और जो जिसमें छापे भी हैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर वर्क में छापते हैं। तो इस तरह के वजूहात है। और इस किताब को लिखने का जैसे मैंने सोचा, बहुत सारी किताब मैंने देखी, तो मेरा ख्याल है क्यों ना इस किताब लिखूं और जिसके कारण बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा हो। और मैंने ये भी यहाँ एक ख्याल रखा कि इस तरह किताबें सीबीएसई बोर्ड किताबें हैं, बहुत ज़्यादा कीमत पड़ जाती सब किताबें। मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी किताब लिखें उसमें कीमत भी कम पड़े। और मैंने इस किताब को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस किताब को मैंने 1000 पीस मैंने छापा, और अभी बहुत ही कम तादाद मेरे पास किताब अभी है। और मैंने जहाँ तक इस किताब को पहुँचाया, जहाँ तक मैंने इस किताब को लोगों तक दिया, इस इदारा वाले को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सब कुछ चाह रहे हैं कि इस किताब को ले, सब कुछ चाह रहे हैं इस किताब को शामिल कर लिए। और यहाँ तक कि कई एक मकतबा वाले हमको कहे कि आप जैसे किताब पेश करें उनको कि आप इस किताब रखिए और कोई आप अगर आए तो आप यहाँ किताब देंगे उसको लेने वाले को। होता है कि नहीं, इस किताब को आप मेरे हवाला कर दीजिए, मैं इसको अपने तरफ से छाप, आप ही का नाम किताब छपेगी, लेकिन आप मेरा हवाला कर दीजिए, मैं इसको छापता रहूँ, रुपया देकर बेचता रहूँगा। तो मैंने इस चीज़ को सही नहीं समझा, क्योंकि मेरा जो इसमें जो आप जैसे सवाल किए उसी में मेरा एक जो ये भी है कि नहीं, इस तरह की किताब मैं नहीं दूंगा। जहाँ तक हो सके, हाँ, उसके लिए मैं कुछ और वसाइल इख्तियार करेंगे उसके लिए, ताकि असल है कि बच्चे बहुत ऐसे हम लोग के बरादरी में है कि कमज़ोर होते रुपया एतबार से, तो किताबें नहीं खरीदते हैं। ऐसे में हम लोग खुद पढ़ाई किए हैं, दूसरी किताब लेकर पढ़ाई किए हैं। क्यों भाई? इसलिए कि रुपया पैसे उतना नहीं हो पाता है, एक तो पढ़ना, खर्चा देना,
اس طرح بہت شکایت ہوتی ہے. تو میں نے اس چیز کو ایک جو اپنے ساتھ جو رویہ یا جو میرے ساتھ مشکلات آئی ہیں میں نے چاہا کہ پھر آنے والے کے لیے اس طرح کی مشکلات ہوں، اسے سوچ کر کے اور الحمدللہ اس کتاب کو میں نے بہت ہی کم وقت میں لکھا. اور اس کتاب کا ایک دکتوروں سے میں نے جو لوگ پی ایچ ڈی کر کے رکھتے ہیں چاہے اردو میں ہو عربی میں ہو تاریخ میں ہو اس طرح کے جو دکتور ہیں میں نے بہت سارے دکتوروں سے میں نے کتاب کو چیک کرایا دکھایا. وہ لوگ بہت زیادہ مشورہ دیا، بولے نہیں کتاب چل سکتی ہے اور چلے گی بھی کتاب. اور اس کتاب کو جو ہے جس کو میں نے نام بھی ذکر کیا ہوں کا ایک ان میں سے ایک ہے دکتور مجاہد الاسلام جو پرسل کے رہنے والے ہیں اور وہ شیخ ابھی جامعہ امام البخاری میں پڑھاتے بھی ہیں اور میرے استاد بھی ہیں، میں ان کو پڑھتا بھی ہوں. تو آج اجلاس کے موقع پر میں آیا ہوں، شیخ سے ملے بھی اور آپ جیسے کہ آئے میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہو. بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے میرے پاس کوئی آئے انٹرویو لے میں بتاؤ اس کے، کیونکہ اصل میں ہم لوگ پاس ہر طرح کا وسائل نہیں ہو پاتا ہے کہ ہم ہی کتاب لکھے پھر اس چھاپے پھر اس کو زیادہ نشر کریں. جب آپ بھائی لوگوں کا سپورٹ نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا. بہت شکریہ. بے شک دیکھیں کوئی لڑکا پڑھائی کے وقت اپنے پڑھائی دوران تعلیم ہی وہ جو ہے کوئی ایسی کتاب لکھتا ہے یہ اپنے آپ میں یونیک ہے. اور کسی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پڑھائی کے دوران نہ کوئی ہوم ورک کر پاتا ہے نہ ہوم ورک کی طرح سے ڈیلی دکھا پاتا ہے. ایسے میں اس طرح کی محنت میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ میں منفرد ہے اور بے شک یہی ایک طرح کی انفرادیت آپ کو سب سے الگ کرتی ہے. اور میں یہ مانتا ہوں کہ پھر بھی میں یہ جاننا چاہوں گا آخر تو کوئی خیال ہوگا، مطلب آپ سب سے پہلے ابھی کس کلاس میں زیر تعلیم ہے؟ میں ابھی عالمیت آخر میں ہوں. عالمیت آخر میں ہے، یعنی میں آپ کو ان کے لیے بتاؤں عالمیت آخر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا فائنل ایئر چل رہا ہے گریجویشن کا. یہ عالمیت کا جو اصطلاح ہے ایک طرح سے جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں پرائیویٹ مدرسے میں ان مدرسوں میں عالمیت کے نام سے یعنی گریجویشن میں ہوتے ہیں وہ لاسٹ عالمیت اخیر لاسٹ ایئر. تو فرسٹ ایئر کے ہو جائیں گے عالمیت اول عالمیت سال دوم عالمیت سال سوم اس طرح سے گریجویشن فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اینڈ لاسٹ ایئر اس طرح کا اصطلاح ہے. تو یہ ابھی آپ لگ بھگ اس سال گریجویٹ ہو جائیں گے. جی بالکل جی بالکل. آپ نے اردو زبان میں ایک طرح سے یہ محبت کیسے پیدا ہوا آپ میں کیا اب تک ایک طرح سے؟ دیکھیے ہاں میں جب ابن تیمیہ میں گیا تو وہاں پر میں 3 سال پڑھائی کیا ہوں. اچھا ابن تیمیہ. ابن تیمیہ میں جی چمپارن جو واقع ہے مشرقی چمپارن میں واقع ہے وہاں پر میں 3 سال پڑھائی کیا ہوں. تو وہاں پر لائبریری کا جو سسٹم ہے ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر وہاں پر پڑھنے کا سسٹم ہے. تو ایک ٹھنڈی کا موسم تھا تو وہاں پر ایک چھٹی ہو گئی تھی. ایک تھوڑا آپ ہو سکتا ہے آپ کو گیا گزرے اس بات سن کر کے لیکن دلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اب شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. تو وہاں پر ٹھنڈی کے موسم میں چھٹی ہوئی تھی کچھ دنوں کے لیے. اس کے بعد وہ بچے سب آ گئے. پھر چھٹی حالانکہ وہاں پھر چھٹی اگر نہیں پڑھی تو پھر ہم لوگ چلے گئے وہاں پر. کچھ بچے نہیں بھی ٹھنڈے کے کارن لیکن چلے گئے ہم لوگ. جب گئے وہاں پر پہنچے تو بچے بہت کم آئے اور اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو گئی کہ بچے نہیں آئے اور مدرسے والے کو جامعہ والوں کو مجبور ہو گئے چھٹی دینے پر. پھر کچھ اور دن وہ لوگ اس طرح بڑھا دے چھٹی کہ اور بچے آئیں گے اس کے بعد آئیں گے. تو ہم لوگ چلے گئے گھر سے گئے ہیں اور پھر چھٹی ہو گئی پھر آئے. تو میں نے اس چیز کو صحیح نہیں سمجھا اپنے اعتبار سے کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ کرے. میں آیا ہوں تو ایسے ویسے شب روز ایسے گزر نہ دوں. میں سوچ رہا تھا کچھ ایسا کروں کچھ کروں تاکہ خود کے لیے بھی ہو بچوں کے لیے بھی ہو ماں باپ کے لیے ہو تمام استادوں کے لیے وہی کچھ صدقہ کرے کچھ ایسا کچھ کر کے جائے تاکہ اس کو بھی ثواب پہنچے. تو میں نے اس ٹھنڈی کے موسم میں کلاس تو بند ہے میں نے کتاب ایک آدھ دن میں آپ یقین شاید نہیں کریں گے اس بات کو میں نے ایک آدھ دن میں 400 300 500 صفحات کا بھی مطالعہ کیا صرف مطالعہ. اور اس وقت مطالعہ میں نے کیا تو یہاں تک مجھے ایسا لگ رہا کہ کھانا پینا ہم چھوڑ دیں گے. میں نے جو اسلاف کتاب پڑھا ہوں تو حقیقت میں وہ لوگ صحیح بات وہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھائی کے لیے کھانا بھی چھوڑ دیتے تھے. یقیناً صحیح بات ہے. اگر آپ صحیح دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں یا تو آپ گویا کہ آپ کے لیے ایک طرح کوئی غذا بن جاتے ہیں. آپ کے لیے آپ کی اتنی چاہت اتنی رغبت آ جاتی ہے آپ کے جسمانی میں کہ آپ جو ہے مطالعہ کرتے رہتے ہیں. آپ کھانے پینے کی دلچسپی آپ ختم ہو جاتی ہے آپ کی حالانکہ بھوک ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح میں ایک آدھ دن میں 300 400 صفحات مطالعہ کیا. اس کے بعد میں آخر میں اس مرحلہ پہنچا کہ میرا ایسا لگا نہیں میں کتاب لکھ سکتا ہوں. بھائی کیوں نہیں لکھ سکتا ہوں؟ کتاب ایک لکھنے والا ایک انسان ہی ہے. کتاب لکھنے ایک انسان ہی ہے. انسان ہی پڑھتا ہے تو کیوں نہیں ہم سے ہو سکتا ہے؟ اب اس سوال کو میں نے آپ یقین جانیے کوئی کتاب ایسی ہوئے جو ہارڈ ہے مشکل کتاب ہے تو میں سوچتا ہوں یار ہوتا ہے کہ نہیں کوئی سبجیکٹ وغیرہ مشکل ہے یار اس کتاب کو لکھنے والا انسان ہی تو ہے. میں کون ہوں؟ میں تو جانور نہیں ہوں میں انسان ہوں. تو میں پڑھ کیوں نہیں سکتا ہوں؟ میں پڑھ کیوں نہیں سکتا ہوں؟ بس اس سوال کا جواب میں خود تلاشتا ہوں پڑھ سکتا ہوں کر سکتا ہوں اور میں نے اس نتیجے تک پہنچا ہوں الحمدللہ. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے پہلی کاوش اردو میں سلسلہ وار ایک طرح سے اس کتاب کے نام میں یہ انتخاب کیا اور پھر جو ہے یہ دیکھ سکتا ہوں کہ اول ہے یہ جی بالکل بالکل یہ اول ہے.
اس پر دوم جو میں لکھ رہا ہوں اس پر کام چل رہا ہے الحمدللہ، وقتاً فوقتاً جیسے جیسے موقع ملا اس پر کام کرتے ہیں، کیونکہ میں ابھی زیر تعلیم ہوں، آپ جانتے ہیں کہ زیر تعلیم رہتے ہوئے بچے بے شک بے شک پورا وقت نہیں مل پاتا ہے کہ جو ہے وہ، جی پھر بھی میں ان احباب کے لیے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ حقیقت میں ایک طرح سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کی اولاد ایک طرح سے اردو زبان سیکھے، تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ بے شک یہ کتاب پرچیز کریں، یہ کتاب لیں، چونکہ بڑی ہی سرل انداز میں، بڑی ہی آسان انداز میں اس کتاب کو لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کوئی آخری پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ جی بالکل دینا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے کہ دیکھیے کتاب بچوں کے لیے بے حد مفید ہے، بچے پڑھنے کے لیے۔ اصل میں ہوتا ہے کہ کچھ ٹیچر پڑھانے والے بھی ہوتے ہیں جو صلاحیت مند نہیں ہوتے ہیں، ان کا اتنی ایبلٹی نہیں آتی ہے، تو میں نے کیا پڑھاؤں، کتنا پڑھاؤں ایک دن میں، تو میں نے الحمدللہ اس کتاب میں نے کل 27 اسباق اس میں چوز کیا ہوں، میں نے 27 اسباق چوز کیا ہوں، اور اس میں دن بھی 66 یعنی 66 دن تک میں نے اس کتاب کو دن بھی متعین کیا۔ ایک دن بچے کتنا پڑھیں گے؟ اصل میں یہ ہے کہ ٹیچر پڑھانے آتے ہیں، اس کو خود نہیں ہے کہ میں کتنا آج پڑھاؤں، حالانکہ مقصد مشن یہ ہونی چاہیے ٹیچر کے پاس کہ آج ہمارے پاس بچہ آئے ہیں تو اتنا تک اس کو پڑھایا جائے اور اسے پختگی لایا جائے۔ آج کیا کرتے ہیں کہ بچے جو پڑھانے ٹیچر لوگ آتے ہیں تو بہت سارے اس کو پڑھا دیتے، کبھی اور نہیں پڑھاتے ہیں، تو ایسا بالکل میں نے اس کتاب کو اس کے مخالف کیا ہوں کہ نہیں، اس کتاب کو ایک دن بچوں کو اس نہیں پڑھا جائے اتنا وہ سمجھ سکے، اور اس کو گہرائی سے، بلکہ پہلے اس کو میں نے لکھ بھی دیا ہوں، اس میں وہ یاد کریں گے، پھر لکھیں گے، مشق بھی دے دیا ہوں، اس کا پھر شناخت کریں گے، یعنی پہچانیں گے میں نے کیا حرف پڑھا، کون سا حرف پڑھا، اس کو کیسے لکھا جائے۔ اور اس کے لیے بھی میں نے کچھ ٹیچروں کے لیے جو پڑھائیں گے ان کے لیے کچھ میں نے 5 آداب ذکر کیا ہوں کتاب سے پہلے ہی، کہ وہ کس طرح سے پڑھائے، بچوں کو بھاونا کو سمجھے، بچے کیسے پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ چاہیں گے مار پیٹ کے پڑھائیں کبھی نہیں پڑھ سکتے بچے، کبھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پیار سے محبت سے جتنا پڑھا سکتے ہیں پڑھ لیں گے، لیکن مار پیٹ کو نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ اس کو مار پیٹیں گے تو اس کے ذہن جو ہے، تصورات، خیالات جو ہے وہ الگ کیٹیگری لے لیں گے وہ، اور پھر وہی سوچیں گے جو گاؤں کے جو بچے ہوتے ہیں یا جو اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، پھر اسی میں ڈھل جاتے ہیں، یار ہم مارتا ہے، یار ہم تو سیکھنے جاتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں۔ اور جیسے کہ آپ آخری پیغام بولے، بالکل میں کہنا چاہوں گا کہ اس کتاب کو آپ بھروسہ کر کے ایک مرتبہ لیجئے اور دیکھیے، چاہے مدرسے میں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ مدرسے چلاتے ہیں، جو کوچنگ چلاتے ہیں، اس کتاب کو رکھیے، اور انشاءاللہ تعالی اس کتاب نہیں، آپ اپنے نصاب میں شامل کرنے کا مشورہ دیں گے؟ جی بالکل، ہاں جی کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ شامل کیجیے، اگر فائدہ نہ ہو تو بالکل آپ ہم سے کہیں گے کہ آپ فائدہ نہیں ہو رہا کتاب، تو میں انشاءاللہ خوشی آپ سے کتاب لے لوں گا، کوئی بات نہیں اس میں، لیکن ضرور آپ اس میں ایک مرتبہ شامل کیجیے اور دیکھیے کیا فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا۔ آج کتاب خود آپ پڑھ کے دیکھیے کتنا آ رہا ہے ہمارے اندر نالج، یا کتنا بڑھوتری آ رہی ہے۔ جی مطلب دوران تعلیم کوئی ایک بندہ کتاب لکھتا ہے، اور جس وقت خاص کر کے میں اب اس وقت کے جنریشن کی بات کر رہا ہوں، مدارس کے بھی بچے لگ بھگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو بھی بچے ہوتے ہیں ابھی مدرسے میں بھی جو ہے موبائل چلاتے ہیں۔ ایسے وقت میں اس طرح سے آپ کے ذریعے یہ کام جو ایک طرح سے اللہ نے آپ سے لیا، میں سمجھتا ہوں کہ بے شک یہ اب سعادت کی بات ہے۔ آپ ان کو کیا کہیں گے جو ایک طرح سے آپ کے دور سے گزر رہے ہیں؟ آپ ابھی یہ گریجویشن کا آخری سال ہے، آپ کا فائنل ایئر ہے، اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں، ان بچے جو موبائل میں ویست ہیں، ایک طرح سے اپنی پڑھائی میں ایک طرح سے وہ دلچسپی نہیں جتا پا رہے ہیں، دلچسپی نہیں لے پا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ مطلب ایسا ہے کہ اگر آپ کے ذریعے مطلب آپ کی یہ ویڈیو ان تک پہنچے کہ خصوصاً ان کے لیے کیا میسج ہوگا؟ آپ نے تو یہ دیا مدارس کے جو انتظامیہ ہیں، مطلب جو ٹیچرز ہیں کسی بھی سنستھان کے، ان کو کہا کہ نصاب میں شامل کیا جائے وہ بچے جو ابھی آپ کی عمر میں ہیں اور اپنے لائف کو لے کر ایک طرح سے ٹارگیٹڈ نہیں ہیں، فوکس نہیں ڈالے ہوئے ہیں، ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو مدرسے یا کسی بھی لائن جڑے ہوئے ہیں، زیادہ اس کا موبائل وغیرہ میں یوز کرنے میں گزرتے ہیں۔ جی بالکل، آپ کو بہت سوال بہتر سوال ہے، اور اس طرح کے جو کسی بھی آپ جائے کہیں پر بھی جائے اس طرح سوال ہونی چاہیے تاکہ اس کی حق جو ہے واضح ہو جائے لوگوں کے اندر۔ دیکھیے اصل صحیح بات ہے کہ میں بھی جہاں پہ رہتا ہوں یا جہاں رہا ہوں اس سے پہلے بھی، تو بچوں کا اندر زیادہ تر وقت گزرتا ہے موبائل میں گزرتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں مانتا ہوں کہ ایک انسان کے لیے آج کل موبائل کا ہونا بے حد ضروری ہے، اس کے لیے مفید ہے تو مضر بھی ہے، تو مفید ہے بھائی تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ وقت مخصوص کریں جس وقت آپ کے لیے فائدہ ہو، آپ وہی چیز سرچ کریں، وہی چیز دیکھیں جو آپ فائدہ ہو۔ اب بتائیے آپ، ہم ایک کہیں کلی طور پر کہ موبائل رکھنا بالکل غلط ہے یا موبائل استعمال غلط ہے، تو ایسا بالکل میری بات ہی غلط ہو جائے گا۔ لیکن موبائل استعمال کیجئے، لیکن اس کا بھی طریقہ ہونی چاہیے کہ آپ کو جس لائن سے، جیسا کسی کو اردو سے دلچسپی ہے، کسی کو عربی سے ہے، کسی کو انگلش سے ہے، بھائی اس لائن کے ٹیچر کو سلیکٹ کیجئے۔ آج بہت سارے ایسے ٹیچر ہیں جو بہت بہتر پڑھاتے ہیں، تو بھائی اس کو سنیے، اس کو دیکھیے، اس سے آپ اپنائیے، کچھ کرنے کی کوشش کیجیے، اور جو آپ کے لیے فائدہ ہو اس کو استعمال کیجیے۔ اب موبائل دیکھنے کی تو بات ہے،
تو دیکھیے بھائی، تو وہی تو دیکھ رہے ہیں. موبائل دیکھنا مطلب یہ نہیں کہ آپ گندی چیز دیکھیں گے، اس بات نہیں ہے. موبائل دیکھنا آپ کو دلچسپی ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس وقت کچھ اور اچھی چیز دیکھیے آپ غلط چیز کاہیں دیکھیں گے. ہاں، اور جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بالکل خاص وقت ہونی چاہیے کہ مجھے موبائل اس وقت چلانا ہے. اب بتائیے، میں ایک بتا رہا ہوں آپ کو، ہم پڑھائی کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی کال کر دیا، کوئی میسج آ گیا، جھٹ سے موبائل اٹھا لیں گے. کیا صحیح کام ہے یہ؟ ایسے بچے نہیں بن سکتے، اچھے نہیں بن سکتے ہیں. وہ پڑھائی کا وقت جو ہے اس ٹائم پڑھائی فوکس کیجیے. کوئی فون کرے، کوئی بھی کچھ کرے، کیونکہ اصل مقصد میں کوئی جاتے ہیں پڑھنے کے لیے باہر، اصل مقصد کھانا پینا اور پر گزرنا، عیاشی کرنا وہ مقصد نہیں ہوتا ہے. چاہے گھر والے کا ہو اس کا ہو، نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ محدود وقت میں کچھ سیکھ جائے، کچھ اچھا کام کر کے جائے، کچھ اچھی سے حاصل کر کے جائے، تاکہ وہ بعد میں جو بھی اس کو دیکھے تو ہاں اس سے پہچان ہو، اس کی شناخت ہو کہ ہاں بچے اتنا سال میں اتنا کچھ کیا ہے. سمجھ رہے؟ تو ہم یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور ابھی بھی آپ کے پاس جو بھی وقت ہے آپ اچھا بن سکتے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ہدف ہونی چاہیے، مشن ہونی چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، آپ کے پاس گول ہونی چاہیے کہ آپ وہ کریں اور اس کو دکھائے کر کے. بے شک، بہت شکریہ. میں شریف بھارتی، آپ دیکھ رہے ہیں گنگا نیوز کنیکشن. آپ دعاؤں کے ساتھ نیک تمناؤں میں یاد رکھیں ایسوں کو جو اپنے لائف میں خاص کر کے جڑے ہوئے ہیں اور اس قوم کو کچھ دینا چاہتے ہیں. بے شک یہ ان کی ایک عظیم خدمات ہے. کوئی اگر ایک طرح سے رابطہ کرنا چاہے آپ سے کتاب حاصل کرنے کے لیے تو بہت مناسب ہوگا کہ آپ اسی ویڈیو میں آپ اپنا نمبر بھی بتا دیں. بالکل، کیوں نہیں، ضروری ہے. ہاں، نمبر میرا ہے 72 82 83 97 56. یہ میرا اپنا ہی پرسنل موبائل نمبر ہے. کوئی بھی شخص اگر چاہے کہ کتاب حاصل کرے یا پھر کوئی مشورہ چاہے تو ضرور ہم کو اس نمبر واٹس ایپ کرے، کیونکہ کال ریسیو کرنا تو یہ نہیں ہے، میرا مشکل بہت زیادہ ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ واٹس ایپ پہ میسج جی، چاہے کسی بھی آپ ہندی میں کریں، انگلش میں کریں، اردو میں کریں، عربی میں، کس میں کریں، ہم بالکل اس کو انشاءاللہ بالکل جواب دیں گے اور آپ کے لیے جو بھی ہوگا کریں گے تعاون. بہت شکریہ، بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.